आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में कोरोना की तेज़ आंधी पूरी शिद्दत से जारी है। बढ़ते केसेस के बाद आज NCOC ने वफाकी दारुल-हुकूमत समेत मुल्क भर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया है। हर तरह की इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद की गई है। 10 बजे के बाद आउटडोर्स पर भी पाबंदी होगी। सिर्फ टेक अवेज की इजाज़त होगी। तमाम कमर्शियल कारोबार 8 बजे बंद होंगे और हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखे जाएंगे, जिनका इंतखाब सूबे खुद करेंगे। SOPs पर अमल दरामद के साथ खुली जगह पर 300 अफराद की इज्तिमा और शादी ब्याह की तकरीबात की इजाज़त होगी। बाकी हर तरह की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी। सिनेमा और मज़ारात बंद रहेंगे और तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफातर में 50% हाज़िरी का अमल जारी रहेगा। अवाम का मास्क पहनना एक बार फिर कहा गया है लाजिम है। इन तमाम पाबंदियों का इतलाक़ 11 अप्रैल तक रहेगा और 7 अप्रैल को एक और इजलास होगा जिसमें इन पाबंदियों पर फिर गौर किया जाएगा, जबकि तालीमी इदारों के मुस्तक़बिल का फ़ैसला 24 मार्च को होने वाले इजलास में किया जाएगा। अवाम को खुद भी एहतियात करनी होगी क्योंकि केसेस की तादाद दिन ब दिन ख़तरनाक हद तक हो रही है। पिछले एक हफ्ते में 23,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 326 अमवात हुई हैं और पिछले 5 रोज़ में एक दिन भी ऐसा नहीं जिसमें 3,400 से कम केसेस आए हों। जुमा को 3,876 केसेस रिपोर्ट हुए थे और पिछले साल जुलाई के बाद एक दिन में रिपोर्ट होने वाले ये केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद थी। पिछले 4 रोज़ से इन्फेक्शन रेट मुसलसल 8% से ज़ायद है। हफ्ते को जुड़वा शहर इस्लामाबाद और पिंडी में अभी तक रिकॉर्ड 935 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के आगाज़ से अब तक एक दिन में इतने बड़ी तादाद में केसेस सामने नहीं आए थे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। पंजाब में भी हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। एक हफ्ते में 12,400 केसेस रिपोर्ट हुए, जो इस अरसे में पाकिस्तान भर से रिपोर्ट होने वाले केसेस का 54% है। इसी तरह 7 रोज़ में 213 अमवात हुई, जो मुल्क भर में होने वाली मजमूई अमवात का 65% है। पंजाब में इन्फेक्शन रेट 10.8 बताया गया है, जबकि महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में कोरोना की मस्बत केसेस की शरह 14% है। मुल्क भर में हालात बेकाबू है, लेकिन बाज़ारों में रश है जैसे कि कोरोना ख़त्म हो चुका है। रेस्टोरेंट्स आबाद हैं। शादियाँ और तकरीबात में आवाम कोई एहतियात नहीं बरत रहे और शादियों की तकरीब और इन तमाम तकरीबात में बेपरवाह आवाम आम नज़र आते हैं। फैसलाबाद में भी सूबाई वज़रा इस पूरी सूरत हाल में हमने देखा कि उनको भी संगीनी का एहसास नहीं है। कबड्डी के मैचेस से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कबड्डी का टूर्नामेंट जारी है। बहरहाल ये सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन करिए एक बार फिर सूबे पंजाब की वज़ीर सेहत मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो इंतहाई नासाजी तबाह की बिनाद पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बहुत ही मुश्किल हालात हैं आपके ख़ुद भी तबीयत के हवाले से, मगर बहरहाल अब बहुत ही सीरियस सिचुएशन है डॉक्टर साहिबा। और हॉस्पिटल में वैकेंसीज़ की क्या पोजीशन है? ओवरऑल जगहें क्या कितनी खाली हैं, कितनी भरी हुई हैं, कितना प्रेशर है? जी आज के दिन के मुताबिक जो ओवरऑल सिचुएशन है वो वी हैव गॉट 40% वैकेंसीज इन दी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स। और जहाँ तक वेंटिलेटर्स की ताल्लुक है, आज ही रावलपिंडी, आपको पता है रावलपिंडी में भी काफ़ी तादाद मरीज़ों की बढ़ी है, लेकिन देवर ओनली 13 पेशेंट्स ऑन अ वेंटिलेटर दे। और हमने मज़ीद वेंटिलेटर्स और भी बढ़ा दिए हैं। हमारे पास कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अपने हस्पतालों में 40% कैपेसिटी है। लोग वो जो पैनिक बनता है कि जी शोर मचना शुरू हो जाता है, बेड अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमने बार बार लोगों को बताया है, आप 1122 को फ़ोन करिए। वो आपको उनको एग्जैक्टली पता होता है किस अस्पताल के अंदर बेड्स अवेलेबल हैं, वो आपको वहाँ लेके जाएंगे। लाहौर आपको पता है हमारा सबसे बड़ा एपी सेंटर है, उसके अंदर बाकायदा कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम के थ्रू उनको हर हॉस्पिटल की बेड की कैपेसिटी, हर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कैपेसिटी, सबके बारे में पता होता है। तो जब पैनिक में लोग दौड़ते हैं खुद डायरेक्टली, तो देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी। कमर्शियल ब्रेक। ज़रूरत है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ और सबसे अहम एहतियाती तदबीर है कि मास्क लगाए जाएँ। मगर क्या करें, शुमी क़िस्मत के हमारे मुल्क में लीडरशिप, चाहे हुकूमती लीडरशिप हो, वज़ीर आज़म हो या अपोजिशन लीडरशिप हो, PDM की लीडरशिप हो, मास्क उन्होंने लगाया नहीं। और फिर यकीनन अवाम जो है वो इससे कैसे हम उनसे कहें कि वो मास्क लगाएं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
NCOC بار بار تمام ماہرین سائنسدان بار بار عوام سے کہتے ہیں، پاکستانیوں سے کہا جا رہا ہے کہ خدا را کچھ نہ کریں تو صرف ماسک لگائیں، ماسک لگائیں گے تو آدھا خطرہ دور ہو جائے گا، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عوام خاک ماسک لگائیں گے، اس کی عوام کی ایک بڑی تعداد کورونا SAPs کو سنجیدگی سے خاک لے گی اور اس پر عمل درآمد کا خاک کرے گی، جب اس سے بھی زیادہ اس کو یہ نظر آ رہا ہو کہ اس کی لیڈرشپ اور ہماری قومی لیڈرشپ چاہے وہ حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو، وہ بھی کورونا کے جو SOPs ہے اس پر سختی سے عمل کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ جب لیڈرشپ کا یہ حال ہے تو یقیناً عوام کا بھی یہی عمل ہوگا، اور یہ ہم خاص طور پہ دیکھتے رہے ہیں ہر حوالے سے، حکومت کی جانب سے بھی اور اپوزیشن کی جانب سے بھی۔ ہفتے کو وزیر اعظم عمران خان کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، اور یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں وہ ماسک لگاتے ہیں، مگر کئی بار ہم نے اس ماہ کے دوران بھی دیکھا کہ وہ عوام میں ہیں مگر انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے، وہ اپنی سرکاری ذمہ داریاں نبھا رہے ہوں، سینٹ الیکشن ہو یا اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ یا پھر عوامی پروجیکٹس کے افتتاح، ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے ماسک کا اہتمام ہر وقت نہیں کیا تھا۔ ہر جگہ جب آپ باہر نکلے ہم ساری قوم مل کے احتیاط کریں۔ اور یقیناً اپوزیشن تو شاید اس کو کورونا کی ذرا بھی پرواہ نہیں، جلسے جلوس ورکرز کنونشن جاری ہے، ان میں جذباتی عوام کی شرکت اور پھر کیسی احتیاط، کیسی کورونا SOPs اور کیسا ماسک، عوام کندھے سے کندھا جوڑے نعرے لگاتے ہیں، اور آپ درجنوں اس کی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں۔ SOPs کا کوئی وہاں سوال نہیں ہوتا، اپوزیشن لیڈرز بھی کورونا کے حوالے سے کسی طرح سے بھی کسی انداز سے ماسک پہنے ہوئے نظر ہی نہیں آتے۔ بہرحال کورونا کا سب سے بڑا بچاؤ، سب سے بڑا سہارا ہے ویکسین۔ پاکستان میں ویکسینیشن کا عمل شروع ہو گیا ہے، مختلف ویکسینز آ رہی ہیں، مگر عوام کو ویکسین کے حوالے سے بھی بنیادی معلومات بھی نہیں ہے کہ ویکسین لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً وہ کورونا فری ہو گئے۔ اسی حوالے سے مختلف سوالات بھی ہیں، سب کا جواب حاصل کریں گے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد امریکہ جائیں گے، جہاں پر امریکہ میں انفیکشس ڈیزیز کے لیڈنگ ایکسپرٹ ڈاکٹر سعد عمر ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کورونا سے بچاؤ کا بنیادی اور اولین طریقہ ویکسینیشن ہے۔ ویکسین لگائیں، کورونا سے بچاؤ کا یہی طریقہ ہے۔ پاکستان میں اس وقت ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، لیکن پڑوسی ملکوں کے حوالے سے اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے حوالے سے پاکستان میں ویکسینیشن کا عمل اب بھی سست روی کا شکار ہے۔ گو کہ بڑے شہروں میں ویکسینیشن ہو رہی ہے، حکومت کہتی ہے کہ بہت جلد اس میں بہتری آنے والی ہے۔ 10 لاکھ سائنو فارم ویکسین جو کہ حکومت پاکستان نے خریدی ہے 28 اپریل تک پاکستان پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد اگلے ماہ مڈ اپریل تک 60 لاکھ ویکسین آ جائیں گی، اور جس میں کہ حکومت پاکستان کا بنیادی ہدف کہ ضعیفوں کو اور جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے ان کو ویکسین لگ سکے، یہ عمل ہو سکے گا، لیکن فی الحال اس میں کسی حد تک سست روی دیکھی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پرائیویٹ سیکٹر نے حکومت کی اجازت سے روسی ویکسین اسپوتنک 5 درآمد کی ہے۔ ڈریپ نے 2 ڈوزز کی قیمت 8,449 روپے طے کی، مگر پھر یہ آج صبح واپس ہو گئی ہے۔ درآمد کرنے والوں نے طے کردہ قیمت پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ حکومت نے ڈریپ کو قیمت پر نظر ثانی کی ہدایت کی ہے، اور 50,000 ویکسین اس وقت کولڈ اسٹوریج میں موجود ہے، مگر اس کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع کیا گیا ہے۔
قیمت سے متعلق حکومت کو ابہام اب جلد دور کرنا ہوگا. آج ہمیں بتایا گیا کہ یہ کل تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا. ساتھ ہی بنیادی ویکسین معلومات بھی عوام تک پہنچانی ضروری ہے. ہمیں معلوم ہے کہ چائنا کی سائنو فارم پاکستان اور مڈل ایسٹ میں بھرپور انداز میں کامیابی سے استعمال ہو رہی ہے. پاکستان میں عوام کو ویکسین کے حوالے سے جو کلیدی آگاہی ہے وہ نہیں ہے. اس کا سامنے آیا معاملہ سیٹرڈے کو جب وزیر اعظم عمران خان میں کووڈ پازیٹیو آیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا میں اور ہر طرف مختلف افواہیں شروع ہو گئی اور بے سر و پا کی باتیں اڑائی گئیں اور پڑھے لکھے لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا. اور اس طرح کی من گھڑت باتیں سوشل میڈیا پر آنے سے یقیناً عوام کے ذہنوں میں ابہام پیدا ہوا. حکومت کو ویکسین سے متعلق معلومات عام کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ویکسین کے حوالے سے ڈس انفارمیشن نہ پھیلائے. اس حوالے سے ایک بات یہ پھیلائی گئی کہ دیکھیں ویکسین لگائی اس کے باوجود کووڈ ہو گیا. پھر یہ بھی بات سامنے آئی وہ طبی شعبے سے منسلک لوگوں نے کہی کہ جب اگر علامات ظاہر ہو رہی ہوں کووڈ کی تو پھر ویکسین نہیں لگانی چاہیے. اور اس حوالے سے یقیناً ایک بہت کنفیوژن ہے جو کہ ہم نے دیکھا. اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے جائیں گے ہم کنیکٹیکٹ امریکہ میں, جہاں پہ امریکہ میں انفیکشس ڈیزیز کے لیڈنگ ایکسپرٹ جناب ڈاکٹر سعد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو ڈائریکٹر ہیں ییل انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے بھی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. ہم چاہیں گے پہلے ہم جو ہمارے عام پاکستانیوں کو پھر بھی ابہام ہے اس حوالے سے وہ ہم تھوڑا سا دور کریں. پہلی چیز تو یہ فرمائیے گا کہ پہلی ڈوز لگنے کے بعد پہلی ڈوز جو ہے وہ کس حد تک پروٹیکشن ہے کووڈ کے حوالے سے اور وہ کب پروٹیکشن اویلیبل ہوتا ہے؟ جی, پہلی ڈوز سے کچھ پروٹیکشن ہوتی ہے, اس سے مکمل پروٹیکشن نہیں ہوتی یا زیادہ پروٹیکشن نہیں ہوتی, لیکن کچھ پروٹیکشن پہلی ڈوز بھی فراہم کرتی ہے. لیکن وہ پروٹیکشن بھی 10 سے 12 دن سے پہلے نہیں شروع ہوتی. آئیڈیلی تقریباً 14 دن تک شروع ہوتی ہے, پر 10 سے 12 دن پہ آپ کو آثار لگنا شروع ہو جاتے ہیں ڈیٹا میں کہ یہ پہلی ڈوز بھی پرووائڈ کر رہی ہے. لیکن جو اس کی جو آئیڈیل پروٹیکشن ہے وہ اگر 2 ڈوز ویکسین ہے اس کے دوسری ڈوز کے 7-8 دن بعد شروع ہوتی ہے. تو جو ٹارگیٹڈ پروٹیکشن کی جو بات کر رہے ہیں وہ جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ڈائگنوسس ہوا وہ اس پیریڈ میں نہیں تھا کہ جس میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ویکسین پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی. اچھا, یہ دیکھنے میں ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر ویکسین لگی ہوئی ہے تو ایک عام ایکسپیرینس یہ ہے کہ شاید سمٹمز اتنے سیویئر نہیں ہوتے, مائلڈر سمٹمز ہوتے ہیں اگر آدمی ویکسینیٹڈ ہے. تو یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ یہ جو ویکسین لگی ہیں یہ بہت ایفیکیشس ہیں, ان کی افادیت کافی زیادہ ہے لیکن پرفیکٹ نہیں ہے. اب وہ ساری ویکسین کا ہوتا ہے کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہوتی, لیکن یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جو سیویئر ڈیزیز ہے, جو سب سے زیادہ شدت والی بیماری ہے کووڈ 19 کی, وہ کم ہو جاتی ہے ان لوگوں میں جن کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے, جن کو ویکسین لگی ہے. یعنی کہ اگر ان کو ہوتا بھی ہے تو اس کی بیماری کم ہوتی ہے, لیکن وہ جو ایفیکٹ بھی ہے وہ تھوڑا شروع ہوتا ہے 12 سے 14 دن کے بعد, پہلی ڈوز کے بعد. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر سمٹمز لگ رہے ہوں, مائلڈ سمٹم لگ رہے ہوں, کسی کو نزلہ ہے, کسی کو کھانسی ہو رہی ہے, کسی کو ہلکا بخار ہو رہا ہے, جو کہ بہرحال کاؤنٹ ہوتے ہیں سمٹمز کے اندر کووڈ کے, کیا اس شخص کو ویکسین لگانی چاہیے یا اس میں کوئی معنی ہے کہ ایسے آدمی کو ویکسین نہ لگائیں؟ نہیں, یہ چیز کچھ کیسز میں پریکاشن ہوتی ہے, کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہوتی. یعنی کہ وہ ممنوع نہیں ہے کہ اس حالات میں نہ لگایا جائے, کیونکہ یہ پینڈیمک ہے تو اس لیے لگا دی جاتی ہے. ایک ایکسیپشن ہے, وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر کسی کو آلریڈی ڈائگنوزڈ ہو کووڈ 19 تو اس میں اس کی کوارنٹین کا اور اس کے آئسولیشن پیریڈ کا, جو اگر اس کو سمپٹمیٹک ہے اور وہ آئسولیشن میں ہے, اس کا انتظار کرنا چاہیے. کچھ کیسز میں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوتا, ڈائگنوز نہیں ہوتا, جس طرح میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کا ڈائگنوز نہیں ہوا تھا. تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امیون رسپانس میں کچھ اثر آتا ہے. اس کی پرائمری وجہ, بنیادی وجہ یہ ہے کہ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ کو اور ڈیزیز کے سائیڈ ایفیکٹ کو مکس نہ ہونے دیا جائے, کیونکہ آپ مانیٹر کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ آگے جانے کے لیے. یہ بہت سیف ویکسینز ہیں جو دنیا بھر میں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ مانیٹر کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے, اس لیے ریکمنڈیشن ہے کہ آپ آئسولیشن کا ٹائم جو ہے, اگر آپ کو سمپٹمیٹک ڈیزیز ہے فار ایگزامپل,
डायग्नोस, उसको गुजरने दें, उसके बाद वैक्सीन लें। डॉक्टर साहब, अब ये तो है सब, जैसे फाइज़र है या ये साइनोफार्म है, ये सब 2 डोज वैक्सीन है, लेकिन कैनसाइनो की जो चाइनीज़ वैक्सीन है या जॉनसन जो है ये सिंगल डोज वैक्सीन है, स्पुतनिक भी आई गेस 2 डोज वैक्सीन है। तो ये सिंगल डोज वैक्सीन की एफिकेसी और 2 डोज वैक्सीन की एफिकेसी में कुछ अभी हमारे सामने रिजल्ट्स आए हैं जिस पे हम इस पे कॉन्फिडेंट हो? तो बहुत अच्छा सवाल किया। ये डिपेंड करता है कौन सी वैक्सीन है और कितना डेटा सामने आया है। कैनसाइनो का भी डिटेल्स डेटा सामने नहीं आया उनकी सिंगल डोज रेजिमेन का, उनकी सिंगल डोज वैक्सीन का, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन का जो सामने आया है डेटा, वो ये कहता है कि उनकी जो एफिकेसी है ऑल डिजीज के हिसाब से, यानी कि हर किस्म की, हर सिवियरिटी की डिजीज के हिसाब से वो थोड़ी सी कम है फाइजर के मुकाबले में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप सिवियर डिजीज की, ज्यादा शिद्दत वाली बीमारी की बात करते हैं, यानी जिसके लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, या अमवात की बात करते हैं, उनमें इन वैक्सीन्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि एक इम्परसेप्टेबल डिफरेंस है। तो ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि जो वैक्सीन भी अवेलेबल है और जिस एज के लिए रेकमेंडेड है वही लेनी चाहिए, वो ले लेनी चाहिए, बजाय इसके कि थोड़ी सी शॉपिंग करें इस बात पे कि ये 19-20 का फर्क है। जो 19-20 का फर्क है वो इस पे भी हो सकता है किन पॉपुलेशंस में ट्रायल की गई हैं, कहाँ ये इवैल्यूएट किया है, कौन सा वेरिएंट मौजूद था। लेकिन जहाँ तक शदीद बीमारी का ताल्लुक है कोविड-19 से रिलेटेड, वो ज़्यादा फर्क नहीं है वैक्सीन की इफादियत में। और स्पुतनिक की जो एफिकेसी है वो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई है स्पुतनिक, ये रशियन वैक्सीन, लेकिन जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं और जो दूसरी साइंटिफिक कम्युनिटी है उसने इसकी एफिकेसी को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल जाना है। जी बिल्कुल। सो हम जो साइंसदान होते हैं वो इस चीज़ पे देखते हैं कि कितनी डेटा कैसा आया है, उसकी क्वालिटी क्या है, कैसे ट्रांसपेरेंटली शेयर किया गया है। तो उनको कुछ देर लगी रशियन वैक्सीन को उनको डेटा शेयर करने में, पब्लिश करने में, लेकिन जब आया उनका डेटा वो काफ़ी डिटेल था और वो उस डेटा के मुताबिक ये तकरीबन ये हर किस्म की डिजीज़ के मुकाबले में शिद्दत के को इंक्लूड करते हुए और या उसको इग्नोर करते हुए जो ओवरऑल एफिकेसी है उसकी वो 92% थी उनकी, और जो शदीद डिजीज़ है उसके मुकाबले उसके बारे में उसके लिहाज से ज़्यादा एफिकेसी थी। तो उनका डिटेल डेटा इन्होंने पब्लिश किया है और वो आया है, वो पीयर रिव्यू से गुजरा है, तो वो सामने है। ये बात सही कह रहे हैं कि ये ज़्यादा दुनिया में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन उसके काफ़ी वजूहात होती हैं। एक वजह यह भी थी कि उन्होंने थोड़ा प्रीमेच्योरली जब डेटा से पहले ही उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब चूंकि डेटा आ गया है वो थोड़ा सा इत्मीनान की बाइस है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साद उमर हमारे साथ मौजूद थे। खबर से ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। गुज़श्ता साल सितंबर में अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM के नाम से बना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की बड़ी जमातों ने एक नया ताज़ा दम सियासी रोमांस का आगाज़ किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का सियासी रोमांस मगर बाज़ तज्ज़ियाकारों के प्रेडिक्शंस के ऐन मुताबिक ढोंग साबित हुआ। सियासी उल्फत के वादे चंद माह में नफरत और कदूरत की बातों में बदल गए हैं। PDM का टारगेट हुकूमत को गिराना था, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को गिराने पर तुल चुकी हैं। ये सांझे की हांडी यानी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इश्तराक या सियासी रोमांस एक बार फिर आज ये सांझे की हांडी चौराहे में फूट गई है। ये रोमांस ख़त्म हो गया है और आज बाकायदा तबले जंग बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजा दिया है। उन तमाम इल्ज़ामात का जो पिछले कई दिनों से मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुख्तलिफ हवालों से पीपल्स पार्टी पे, बिलावल भुट्टो पे लग रहे थे, आज उन्होंने उसका जवाब दिया और खुल के जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने आड़े हाथ लिया मरियम नवाज़ की उस मशहूर ट्वीट का
جو کہ پی ڈی ایم کے گزشتہ اجلاس کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے بلاول بھٹو کا نام لیے بغیر کی تھی اور جس کا بڑا ذکر رہا۔ مریم نواز نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ اب سلیکٹڈ کو فکر مند ہونا چاہیے کیونکہ سلیکٹڈ ناکارہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے جناب سراج الحق سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد خاص طور پہ میڈیا سے خطاب کیا اور اپنے حوالے سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے باقاعدہ مسلم لیگ نون کے بیانیوں کو نہ صرف رد کیا بلکہ کئی جگہ پہ انہوں نے روند کے رکھ دیا۔ مثال کے طور پہ مریم نواز کی اس ٹویٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا، جہاں تک اگر کسی کا الزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں تو ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے۔ لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے پہلے محترمہ نفیسہ اشارے جو پیپلز پارٹی کی ترجمان ہیں یہ واضح کر دیا تھا کہ لاہور کی کون سی جماعت ہے اور اس کی کس قسم کی ڈیل ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے میرے پارٹی کے حلقوں میں بھی لوگ ان پر شک کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو اس قسم کے ٹویٹس ایسا ہو کہ جیسے ڈاؤٹ کریٹ ہو، نہیں ہونی چاہیے۔ اس قسم کے کئی اور میں انسٹنسز دے سکتی ہوں۔ فار انسٹنس زرداری صاحب آج بھی ای سی ایل پر ہیں، ہی کانٹ ٹریول ابراڈ، لیکن اس کے برعکس میاں صاحب باہر چلے گئے۔ 1 سال تک خاموش رہی ہے پی ایم ایل این، شاید خاقان عباسی باہر چلے گئے حالانکہ ان کا نام ای سی ایل پر تھا۔ حمزہ کا کوئی بیل نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی اور محترمہ مریم نواز کی ترجمانی کرتے ہوئے محمد زبیر نے جو ان کے ترجمان ہیں واضح کر دیا تھا کہ ان کا اشارہ سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے، اس کا اشارہ اور اس کا مطلب کیا ہے۔ مریم نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ہی از بینگ سین ایز اے اسپینٹ فورس اینڈ اے سبسٹیوٹ از بینگ فاسٹرڈ، کہ وہ عمران خان صاحب بالکل اب فارغ کارتوس ہو گئے ہیں اور ان کا جو الٹرنیٹو ہے ان کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے۔ کون ہے یہ متبادل جس کا مریم کو بھی پتا ہے؟ اور آپ لوگ اشاروں کنائیوں سے پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیا پیپلز پارٹی وہ دوسرا سبسٹیوٹ ہے یا کوئی اور ہے جس کا ہمیں نہیں پتا؟ ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت حکومت میں ہے تو دو پیچھے اپوزیشن جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی۔ پی ایم ایل این کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے تعلقات جو ہیں آپ کو پتہ ہے کافی خراب ہیں اور کافی خراب رہے ہیں فار مینی ایئرز ناؤ۔ ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ جی اگر ہم یہ کہتے ہیں تو دیٹ لیوز پی پی پی، تو آپ کا خیال ہے سبسٹیٹیوٹ پی 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 سے بنایا جا رہا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ پی ایم ایل این از دا بیک اپ فار اینی انسٹیٹیوشن کہ جی ایز این آلٹرنیٹ، تو اس حوالے سے ان کا ٹویٹ تھا۔ لیکن میں تو آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا، زبیر صاحب کھل کے بات کریں۔ آپ نے کہا کمرے میں 3 آدمی ہیں، 3 پہ الزام لگ سکتا ہے، 2 پہ تو بالکل نہیں لگ سکتا، تو تیسرا جو بچا ہے وہ آپ امپلائی تو یہی کر رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی میں فاسٹر کیا جا رہا ہے آلٹرنیٹیو۔ نہیں، آپ نے سے پوچھ رہے ہیں مریم نواز کی تھنکنگ کرنا، تو میں تو اخذ ہی کر سکتا ہوں اس میں کہ جو ان کی تھنکنگ تھی وہ اسی طرح سے تھی۔ آج بہت اہم معاملہ وہ بھی سامنے آیا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ حق اس کا ہے۔ آج واضح طور پہ بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز کے اس استدلال کو مسترد کر دیا کہ دراصل فیصلہ ہو چکا ہے کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ محترمہ مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پچھلے کئی دنوں سے اس بات پہ اصرار کر رہی تھی، مگر تازہ ترین اصرار کل محترمہ مریم نواز نے کیا تھا۔ یہ متفقہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ تمام جماعتوں کی بھرپور نمائندگی کے ساتھ ہوا تھا، جس پہ پی ڈی ایم کی مہر لگی ہوئی ہے اور اس میں پورا کنسنسس تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ اب چونکہ یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے، کسی کی ہار جیت کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تبدیلی کی۔ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ کھولنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون ماشاءاللہ ایک ایسی جماعت ہے، جے یو آئی ایف کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اس کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جے یو آئی ایف نے بھی اور پی ایم ایل این نے بھی بہت بڑے بڑے جلسے، جلوس اور ریلیز کی ہیں اپنے اپنے کانسٹیچوئنسیز کے اندر۔ آج کی پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری نے اس استدلال کو بھی یکسر مسترد کر دیا بلکہ روند کے رکھ دیا۔ جہاں تک لیڈر آف دی اپوزیشن کا سوال ہے، یہ پاکستان میں اور نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر میں ایک ڈیموکریٹک نارم رہا ہے، ایک جمہوری پریکٹس رہا ہے کہ جس کا سنگل لارجسٹ میجورٹی ہے اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن ہونے کا حق
حاصل ہوتا ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہم سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے اسی کنسنسس کو، اسی جمہوری پریکٹس کو آگے لے کے چلے، یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کے لیے بہتر ہوگا۔ آج ایک بہت اہم اسی پریس کانفرنس کے دوران معاملہ اٹھایا بلاول بھٹو زرداری نے اور سوالات شکوک ظاہر کیے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے حوالے سے اور خاص طور پہ لانگ مارچ کے حوالے سے، اور انہوں نے پوچھا کہ آخر کیوں، کب، کیسے کسی نے لانگ مارچ کو استعفوں سے نتھی کیوں کیا گیا، اور اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ پہ سوالات بھی اٹھائے اور شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا۔ میرا موقف یہ ہے کہ ہمارا لانگ مارچ کو ایک ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب آپ نے قوم کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ 26 کو ایک مارچ ہونا تھا، میں باقی جماعتوں پہ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میرا اپنا جماعت کا کافی تیاری تھا۔ جہاں تک استعفیٰ کا سوال ہے، اوبویسلی اس میٹنگ کے بعد ہم نے یہ ایشو اپنا سی سی میں ڈسکس کرنا تھا، مگر میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ یہ کس کا آئیڈیا تھا کہ ہمارا لانگ مارچ کے 10 دن پہلے ہم استعفیٰ کو لانگ مارچ سے نفی کریں۔ پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما اعتزاز حسن، انہوں نے الزام لگایا کہ مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کو اعتماد میں لیے بغیر محمد زبیر کو اداروں سے معاملات کے لیے بھیج دیا تھا۔ اعتزاز حسن نے نواز شریف کی صحت پر بھی سنجیدہ سوال اٹھا دیے ہیں۔ زرداری صاحب نے بالکل درست کہا ہے، ان کو یہ مطالبہ انہوں نے رکھا ان کے سامنے کہ آپ تشریف لے آئیں تو ہم بالکل دونوں جیل جائے دونوں نکالیں گے لانگ مارچ۔ میاں صاحب نے بار بار ثابت کیا کہ وہ جیل سے بھاگے ہیں، ایک دفعہ تو ہسپتال گئے نہیں۔ آپ کون کہہ رہا ہے بیمار ہے؟ میاں صاحب سب کو کہتے ہیں کہ کسی سے بات ہی نہیں کرنی، کسی فوجی سے بات ہی نہیں کرنی، کسی سیکٹر سے، خود زبیر کو بھیجتے ہیں۔ اب زبیر کا جانا 2 مرتبہ آرمی چیف کے پاس اور اس کے گھر غالباً کہاں میں کب اعتماد میں لیا گیا کسی اور پی ڈی ایم کے ساتھی کو یا پارٹی کو۔ مسلم لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کی گفتگو میڈیا سے شیئر کرنے کو میٹنگ کو سبٹیج کرنے سے تجویز دی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اجتماعی استعفے اکٹھے کرنے کے فیصلے کے وقت ہی آصف زرداری نے مخالفت کیوں نہیں کی تھی۔ ایک کلوز ڈور میٹنگ میں، سربراہی میٹنگ میں جو بات کی جائے، جو سپیچ کی جائے، اسے اسی وقت جو ہے وہ لائیو میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جائے، یہ تو پھر میٹنگ کو سبوتاژ کرنے والی جو ہے وہ بات ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استعفوں کے اوپر جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے، یہ موقف اس وقت کیوں نہیں لیا گیا جب استعفے اکٹھے کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا؟ یہ اس وقت چاہیے تھا کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی جو ہے یہ موقف اختیار کر دی کہ جناب ہم تو دینا نہیں چاہتے استعفے، اس لیے جو ہے وہ استعفے اکٹھے کیوں کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب قمر زمان قاہرہ نے رانا ثناء اللہ کا بھی جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے بھی پی ڈی ایم اجلاس میں جو الفاظ استعمال کیے، اگر نواز شریف وہ الفاظ استعمال نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کی باتیں میاں صاحب کی باتوں کا رد عمل تھی۔ زرداری صاحب کی گفتگو سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے بات کی۔ اب میاں صاحب نے بھی اپنی گفتگو کے اندر کچھ باتیں ایسی کی جو پیپلز پارٹی فوکسڈ تھی۔ میاں صاحب کا موقف تھا کہ استعفیٰ دینا چاہیے، اس سے استعفے کے لیے ان کا جو طریقہ، جو انہوں نے لفظ استعمال کیے اور جو انہوں نے آرگومنٹ کیا، وہ شاید وہ بھی نہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ میاں صاحب کی طرف سے بھی جو باتیں ہوئی، میں یہاں بھی کر نہیں سکتا، نہ کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی ہمارے لیے کوئی اتنی اچھی ٹالرنٹ باتیں نہیں تھیں۔ وہ دیٹ واز فوکسڈ لائک کہ یہ پیپلز پارٹی اکیلی یہ کام کر رہی ہے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو اس کے جواب میں میرا ایک ریئیکشن تھا، نہ میاں صاحب نے وہ باتیں کی ہوتی، نہ اس کا ریئیکشن آتا تو اور اچھا ہوتا تھا۔ اس تازہ ترین ڈیولپمنٹ پہ بلاول بھٹو زرداری کے بہت اہم بیانات، تبصرے، شکوک شبہات، ان تمام پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب میں سربراہ رانا ثناء اللہ خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے دیکھا ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت اہم گفتگو کی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اس استدلال کو 100% مسترد کر دیا ہے، مریم صاحبہ کا، شاہد خاقان کا، آپ کا، کہ دراصل یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اکثریتی جماعت کا ہوگا، پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت ہے، اور یہ یقیناً ایک شاید بڑا سیٹ بیک ہے آپ کے لیے۔ نہیں دیکھیں، یہ فیصلہ ہوا تھا اور یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ فیصلہ ہوا تھا، اور پیپلز پارٹی کا جو وفد اس میں شامل تھا، اگر انہوں نے زرداری صاحب کو یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انفارم نہیں کیا تو یہ غلطی ان کے پارٹ پہ ہے۔ اور جب بھی یہ پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی تو اگر یہ فیصلہ نہیں ہوا تو پھر ٹھیک ہے،
لیکن اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو پھر اس فیصلے کو جو اصولی طور پہ ہوا اسے تسلیم کیا جانا چاہیے، اور یہی پی ایم ایل این کا موقف ہے۔ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر نہیں ہوا یعنی کہ آپ کو بھی شک ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہوا شاید؟ نہیں جی، ہمیں تو 100% یقین ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ اور جب یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں ہوا تو اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے وہ موجود تھا وہاں پہ۔ بلاول بھٹو صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، مریم صاحبہ کی ٹویٹ کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی اور سیاسی جماعت کا، پنجاب کی جماعت کا یہ تاریخ ہے۔ اس سے پہلے جو ترجمان ہیں ان کی نفیسہ شاہ، انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ یہ دیکھیں گے ڈیل کہاں ہوئی ہے۔ انہوں نے ذکر کیا نواز شریف صاحب کا سزا میں ہونے کے باوجود ضمانت پر لنڈن چلے جانے کا، پھر شاہد خاقان صاحب کے لنڈن چلے جانے کا، پھر حمزہ صاحب کے، اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ کام کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کریں یہ تو آپ کی جماعت کا کام ہے۔ دیکھیں کامران خان صاحب، یہ چھوٹی باتیں ہیں اور ان باتوں کو کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر پی ڈی ایم اتحاد میں کسی نے رہنا ہے یا کسی نے نہیں رہنا تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوگا، اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، وہ اپنا فیصلہ کریں اور اس فیصلے سے پی ڈی ایم کو آگاہ کر دیں۔ جو پی ڈی ایم کی سوچ ہے یا باقیہ 9 جماعتوں کی سوچ ہے، یہ فیصلہ پھر ہم کریں گے کہ ہم نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے لے کے بڑھنا ہے۔ تو اس میں جو اشاروں کناؤں میں ہونے والی باتیں ہیں، نہیں صاف کہا ہے پیپلز پارٹی کی ترجمان نے، اشاروں کنائیوں میں بات نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈیل تو آپ لوگوں نے کی ہے، نواز شریف صاحب کا باہر جانا، پھر شاہد خاقان صاحب کا جانا، پھر حمزہ صاحب کا بیل ہو جانا، یہ تمام انہوں نے باقاعدہ کوئی اشارہ نہیں رکھا۔ حد صاحب بالکل صاف بات کی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی نہ جو جواز ہے اور نہ ہی جس کی کوئی سند ہے۔ حمزہ صاحب کو اگر 2 سال بعد اگر بیل ملی ہے تو کیا یہ بھی کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے، یا یہ ڈیل پھر 2 ماہ بعد کیوں نہیں ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ سی ای سی میں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اگر ان کا ارادہ پی ڈی ایم کے ساتھ یا پی ایم ایل این کے ساتھ آئندہ کا سفر جاری رکھنے کا نہیں ہے تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی سیاست کر دی۔ بہت بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ خان، پاکستان مسلم لیگ نون کا فوری موقف دے رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے آج بہت اہم سوالات اٹھا دیے ہیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم اس کا ایک آزاد تجزیہ حاصل کریں گے۔ نامور سینئر صحافی فہد حسین ہوں گے ہمارے ساتھ چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان پی ڈی ایم کی چھتری تلے سانجے کی ہانڈی اب چوراہے میں پھوٹ چکی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل بلاول بھٹو زرداری کے بیانات، ان کے تبصرے یقیناً اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک بار پھر اپنے سیاسی کیریئر میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکی ہیں۔ اس کا آزاد سیاسی تجزیہ حاصل کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں، جناب فہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے فیوچر کے حوالے سے جب یہ پی ڈی ایم میں اکٹھے کھڑے ہوئے تھے شک تو تھا، مگر اتنی تیزی سے چند ہفتوں کے اندر اتنی ڈرامیٹک موومنٹ ہوگی اور یہ کولیپس کر جائے گا ان کا آپس کا یہ جو رابطے ہیں، یہ تعلق تھا یا جو رشتہ بنا تھا، کیا آپ اس کی ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ اس کو ایسے؟ شکریہ کامران صاحب، میرا خیال ہے میں ذاتی طور پر تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہ یہاں تک تو بہت حد تک واضح ہوتا جا رہا تھا کہ جب ان کے امیدواروں کی شکست ہوئی ہے، جب یوسف رضا گیلانی کی سینٹ چیئرمین کے حوالے سے شکست ہوئی ہے اور ڈپٹی چیئرمین کی شکست ہوئی ہے، تو اس کے بعد کچھ مسائل تو کھڑے ہوں گے، لیکن جتنی جلدی یہ معاملات ابل کر سامنے آئے ہیں اور جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں وہ جتنی تیزی سے جو ہے وہ منظر عام پر آئے ہیں، یہ واقعی میں تھوڑی سی حیران کن بات ہے۔ اور اس سے اور کچھ نہ ہو یہ بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں جس طریقے سے یہ اتحاد آگے بڑھ رہا تھا اس میں بہت ساری اندرونی اختلافات تھے، لیکن ان کو ایک طریقے سے اس کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا تھا۔ یہ جیسے ہی پریشر آیا ہے اور لگا جیسے کہ ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے پی ڈی ایم کو، تو یہ معاملات سارے کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور اس سے مجھے لگتا یوں ہے کہ اب واپس اس کو ان اختلافات کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، آگے بڑے مشکل وقت آ رہے ہیں پی ڈی ایم کے لیے۔ تو یہ جو اس اتحاد کا جو پی ڈی ایم کا اتحاد کا لنچ پن تھی وہ پیپلز پارٹی تھی، کیونکہ اس کا تھوڑا اس کی ایک حکومت بھی ہے، سب کچھ ہے۔
اور پھر ہم نے دیکھا تھرو آؤٹ بلاول جو تھے وہ مریم صاحبہ کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے چیلنج کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی چیلنج کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے. پھر آل آف اے سڈن جو ہے جب بھی کوئی وقت آتا زرداری صاحب سامنے آتے اور بلاول جو ہیں وہ ایک دم بیک سیٹ پہ چلے جاتے. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی نے یہ کیلکولیٹڈ گیم کیا ہے، کیلکولیٹڈ اسٹریٹجی تھی زرداری صاحب کی، گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی؟ درست کہہ رہے ہیں آپ کامران صاحب. میرے خیال میں ہوا کچھ یوں ہے کہ جو پہلے 3-4 مہینے تھے دسمبر تک، وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ مکمل فوکس یہ تھا کہ اس طرح کی ایک موومنٹ کریٹ کی جائے اور سڑکوں کے ذریعے اتنا حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ معاملات جو ہیں وہ حکومت کے لیے بڑے مشکل ہو جائیں. لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ دسمبر میں جب لاہور میں جلسہ ہوا ہے تو اس کے بعد شاید اندازہ یہ ہوا، اور پیپلز پارٹی کے اندر جو اندرونی میٹنگز تھی ان میں بھی یہ کیلکولیشن ہوئی کہ یہ جو اسٹریٹ کا آپشن تھا یہ اس طریقے سے آگے نہیں جا رہا. چنانچہ جو لانگ مارچ تھا اور استعفوں کی بات تھی، وہاں پہ میرا خیال ہے پھر آہستہ زرداری صاحب نے اپنی جو ہولڈ تھا یا اپنی آواز تھی اس کو زیادہ مؤثر بنانا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو بوائیکاٹ کا معاملہ تھا وہ پیچھے ہٹا. تو جنوری کے بعد سے جو آصف علی زرداری صاحب کی جو پریزنس تھی پی ڈی ایم میں وہ ہمیں محسوس ہونا شروع ہوئی ہے، اور تب سے لے کر اب تک تقریباً 2-2.5 مہینے ہو گئے. اب بالکل یہ واضح ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ اسٹریٹ آپشن جو ہے وہ اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے، اور پارلیمانی نمبرز ان کے پاس ہے نہیں. چنانچہ اس وقت جو ہے وہ ہیڈ آن کولیشن کرنا جو ہے اس سے نقصان ہوگا. تو یہ زرداری صاحب کی سیاست ہے جو اس وقت پی ڈی ایم کے اوپر چھائی ہوئی ہے. جہاں پہ اس طرح کے اسٹریٹجک معاملات آتے ہیں وہاں پہ میرا خیال ہے زرداری صاحب کے پاس ویٹو پاور ہے، اور وہ اب پچھلے 1.5-2 مہینے سے اب وہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہے. دیکھیے یہ جو معاملہ ہوا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے، یہ اس کی کلاسک ایگزامپل ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کا واپس آ کے کہنا کہ نہیں یہ ہم لیں گے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ زرداری صاحب کی سیاست جو سیاسی کیلکولیشن ہے اس میں اس وقت اگر ان کا چیئرمین نہیں ہے تو سینٹ میں ان کو اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن چاہیے ان کی سیاست کے لیے. تو یہ ڈس ایگریمنٹ جو ہے اب اور زیادہ ابل کر سامنے آئے گا اور زیادہ ڈیمیج کرے گا پی ڈی ایم کو. اور اس کا فال آؤٹ جو ہوگا، کیونکہ اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے اپنا ہوم ورک کیا ہے بلوچستان کی جماعتوں کے ساتھ. آج یہ بلاول منصورہ بھی چلے گئے جماعت اسلامی کا ووٹ لینے کے لیے، چند ووٹس اور ان کے پاس میجورٹی ہو جاتی ہے تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو جائیں گے. دس ول بی اے میجر فال آؤٹ دونوں جماعتوں کے درمیان، اور نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا لاس آف فیس ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اگر واقعی میں یہ کوئی ان کا آپس میں کچھ اتفاق رائے نہ ہوا، یا اگر انہوں نے کوئی اس طرح کا فارمولہ جو ہے وہ نہیں بنایا جس کے ذریعے یہ پہلے اپنے معاملات کو جو ہے وہ سالو کر لیں، تو پھر یہ ایشو کھڑا ہو جائے گا. اور اگر یہ آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو معاملات بہت شدید جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. دیکھیے دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے کامران صاحب پی ایم ایل این کے اندر بھی ڈس ایگریمنٹ ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جو نام آیا ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے اعتراضات ہیں. سعدیہ عباسی صاحب کا نام تھا، مصدق ملک صاحب کا نام تھا، بلکہ مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ ہاٹ فیوریٹ ان کو کہا جا رہا تھا کیونکہ ان کا سیکنڈ ٹرم ہے اور وہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے بہت قریب ہے، اور ان کا جو پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی ہے سینٹ میں، تو وہ ہاٹ فیوریٹ تھے. لیکن دوسری طرف شری رحمان صاحبہ کا نام آ رہا ہے اور یوسف رضا گیلانی کا. لیکن دیکھیے کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب اب کورٹ چلے گئے ہیں تو میرے خیال ہے وہ تو نہیں ہوں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون شخص ہے جس کو زرداری صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا چاہ رہے ہیں. اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کل میں یہ معاملات ان دونوں جماعتوں نے سالو نہیں کیے تو پھر آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کا فیوچر جو ہے وہ بہت تاریک نظر آئے گا. ذرا مجھے سمجھائیے کہ یہ جو نون لیگ کا جو پلر ہے تمام اسٹریٹجی کا اور ان کی کیمپین کا، کہ یہ اسمبلیز بالکل اس قابل نہیں ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے، ڈیزالو ہونا چاہیے، نئے الیکشن ہونے چاہیے. کسی صورت میں اس اسمبلیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کسی بھی لیجسلیٹو پروسیس کا حصہ بھی نہیں بنیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ آگے الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، پوری قوت سے کراچی کا بائی الیکشن لڑ رہے ہیں، ڈسکا کا الیکشن لڑ رہے ہیں. مجھے سمجھائیے یہ کیا ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، نون لیگ بڑا ایک انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ہے، اور 2018 سے جب سے نون لیگ پہ برا وقت آنا شروع ہوا ہے، 2016 سے اگر ہم بات کر لیں یا 17 سے بات کر لیں، تو اس جماعت کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ 2 بیانیے ہیں، وہ 2 بیانی تو سامنے ہیں، لیکن ان بیانیوں کے نیچے جو ان بیانیوں کی جو روٹس ہیں، جو جڑیں ہیں، اس کے اندر سے ایک بہت انٹرسٹنگ سی ایک کمبینیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ابھرتا ہوا پی ایم ایل این کے اندر. وہ یہ کہ ایک طرف تو وہ نظریاتی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کامران صاحب آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پی ایم ایل این ایک بڑی ریشنل پارٹی ہے، یعنی کہ 3 دہائیوں سے وہ ہارڈ
جو ہے وہ پاور پالیٹکس کر رہی ہے. تو اس میں جو ایک نظریاتی ایک ایلیمنٹ کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہے. اور یہاں پہ اس وقت جو پی ایم ایل این ہے وہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے پریشر اپنے نعروں کے ساتھ اپنے بیانی کے ساتھ رکھنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی نظر رکھنی ہے کہ پاور پالیٹکس کی ڈیمانڈ کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جو ہے وہ نظریاتی سیاست کرتے کرتے جو ہے وہ ہم سائڈ پر ہو جائیں. تو یہ اسٹرگل پی ایم ایل این کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے جب پی ایم ایل این جو ہے وہ ان اسمبلیوں کو جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل بھی کہتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس سسٹم کا حصہ بھی بنا رکھا ہے. یہ ڈائیکاٹمی ہے جو میرے خیال ہے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں نظر آتی رہے گی. مگر ایک چیز ہے جو کہ ابھی اتنی شاید پروناؤنس نہیں ہے, لیکن خود پی ڈی ایم کے اندر جو آپ نظریات کی بات کر رہے ہیں, وہ جو نظریاتی ویج ہے, اب حمزہ شہباز بھی باہر ہیں, اب مریم ظاہر ہے کہ بہت عرصے سے ایکٹیو ہے, اور کون نہیں جانتا کہ یہ کوئی ایک اتنا ہونکی ڈوری نہیں ہے جتنا کہ نظر آتے یہ پوری صورتحال. نظریات, سیاسی نظریات میں بھی فرق ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے مینیفیسٹ ہوں گے؟ اور دیکھیے میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور جو میری جتنی لوگوں سے بات ہوئی ہے, مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر بھی باقاعدہ طور پر جسے کہتے ہیں کہ ایک وار گیمنگ ہو رہی ہے. وہ انہوں نے بھی اپنے سارے آپشنز بنائے ہوئے ہیں, اور بنیادی طور پر جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 5 آپشنز پہ کام کر رہے ہیں. پہلا تو یہ ہے جو زرداری صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ کو پارلیمانی نمبرز کے تھرو گرایا جائے, وہ آپشن فیل ہو گیا. دوسرا آپشن تھا کہ لانگ مارچ کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کو گرایا جائے, اس کو وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی, اور لانگ مارچ میں اب وہ اثر نہیں رہا جو پہلے سوچا جا رہا تھا. تیسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے کمبینیشن بنائیں اور پنجاب میں ان ہاؤس چینج لے کے آئیں, لیکن اس کے لیے بھی پی ایم ایل این ریڈی اس وقت نہیں ہے کیونکہ ان کو اس میں لیڈ رول نہیں مل رہا. چوتھا آپشن جو ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تھوڑی لمبی اننگز کھیلیں, حکومت پہ دباؤ رکھیں, پریشر رکھیں, اس کو کمزور کریں, اور یہ امید کریں کہ اگلے چند دنوں میں کوئی غلطی ہو جس سے ایک دم صورتحال ایسی بنے کہ گورنمنٹ گر جائے. اور پانچواں آپشن یہ ہے کہ 2023 کے الیکشن کا ویٹ کریں, لیکن پریشر پورا رکھیں اور اپنے معاملات کو اپنے لیے اسپیس کریٹ کریں, گورنمنٹ کو کمزور کریں, اور 2 سال بعد الیکشن میں پوری تیاری کے ساتھ اتریں. گویا کہ جو سب سے امپورٹنٹ جمہوری اور آئینی آپشن ہے اس کو آپ نے 5ویں نمبر پہ گنا. بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب, بڑی نوازش, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب فہد حسین. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے براڈ شیٹ اسکینڈل کے حوالے سے. آج بہت اہم دن ہے جو سابق سپریم کورٹ جج جناب جسٹس عصمت سعید کی سربراہی میں کمیشن بنایا تھا, جس نے رپورٹ بھی دے دی ہے. یہ بات سنسنی خیز انکشاف سامنے آیا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت نے 15 لاکھ پاؤنڈ کسی ایسے شخص کو دے دیے جس کا اس سے تعلق نہیں تھا. اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سوئس بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے زرداری صاحب کے ریکارڈ کچھ مل گیا ہے. ان تمام امور کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سیاسی کرپشن کے حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے. 90 کی دہائی سے جڑے کرپشن معاملات, براڈ شیٹ اسکینڈل اور این آر او سے منسلک گڑبڑ گھوٹالوں کا کچا چٹا ایک بار پھر کھل رہا ہے. جسٹس ریٹائرڈ عصمت سعید کی سربراہی میں کمیشن نے پیپلز پارٹی دور میں براڈ شیٹ نامی جعلی کمپنی کو $15 لاکھ کی ادائیگی کا ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف کیا ہے. براڈ شیٹ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں قرار دیا ہے کہ غلط شخص یا غلط کمپنی کی ادائیگی ریاست پاکستان کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی حکومت میں جب پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب آصف علی زرداری کے بیرون ملک جائیدادوں اور سوئس بینک اکاؤنٹس کا چرچا ہوا تو اسی مئی 2008 میں اس معاملے میں کو دبانے کے لیے اطلاعات کے مطابق براڈ شیٹ نامی کمپنی کو جعلی کمپنی کو اس کے ایک جعلی اسپانسر کو $15 لاکھ ادا کر دیے گئے تھے, اور پتہ چلا کہ یہ سارا دھوکے کا معاملہ تھا. اب براڈ شیٹ کمیشن کو پتہ چلا ہے کہ سوئس بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ بھی موجود ہے, اس کا سراغ ملا ہے, اور کمیشن نے نیب کو سوئس مقدمات کا بند ریکارڈ کھولنے کی بھی سفارش کی ہے. یہ بھی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے تمام ریکارڈ تلف کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں. یعنی کہ اس کمیشن کی رپورٹ جو کہ آج وقت سے پہلے اپنا بڑا زبردست طریقے سے کام کر کے اس کمیشن نے بنائی اور اس کو ترتیب دیا, وہ جاری بھی کر دی گئی ہے, حکومت کو پیش کر دی گئی ہے. اس کی تفصیلات ہم مختصراً آپ کو بتاتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ شیخ عصمت سعید پر مشتمل براڈ شیٹ کمیشن نے 9 فروری کو کام کا آغاز کیا تھا, اور 1.5 ماہ کی مقررہ میعاد سے قبل ہی کمیشن نے تحقیقاتی رپورٹ اور متعلقہ ریکارڈ وزیر اعظم آفس بھیج دیا ہے. کمیشن نے مجموعی طور پر 26 گواہان کے بیان ریکارڈ کیے. ایک سابق خاتون لیگل کنسلٹنٹ طلبی کے باوجود کمیشن میں پیش نہ ہوئی.
کمیشن رپورٹ میں براڈ شیٹ اسکینڈل سے متعلق اہم فائلیں وزارت خزانہ، وزارت قانون اور اٹارنی جنرل آفس سے چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ متعلقہ براڈ شیٹ کمپنی کی جگہ کسی اور کو $15 لاکھ کی غلط ادائیگی کا ریکارڈ غائب ہوا، جبکہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن سے بھی ادائیگی کی فائل سے مخصوص حصہ غائب ہو گیا۔ کمیشن کی رپورٹ میں غلط شخص کو رقم کی ادائیگی کو ریاست پاکستان کے ساتھ دھوکہ قرار دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ادائیگی کو صرف بے احتیاطی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ براڈ شیٹ کمیشن سابق صدر آصف زرداری کے سوئس مقدمات کا معاملہ بھی سامنے لے آیا ہے اور کمیشن نے نیب کو سوئس مقدمات کا سربمہر ریکارڈ کھولنے کی سفارش کی ہے۔ کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ نیب سوئس بینک کیسز کے ریکارڈ کو ڈی سیل کر کے جائزہ لے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سوئس مقدمات کا ریکارڈ 12 ڈپلومیٹک بیگز میں پاکستان پہنچایا گیا تھا۔ سوئس مقدمات کا تمام ریکارڈ نیب کے اسٹور روم میں موجود ہے۔ رپورٹ میں ڈپلومیٹک بیگز کی تصاویر اور انڈیکس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ بہت ہی اہم معاملہ، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر، وزیر اعظم کے مشیر داخلہ و احتساب۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ۔ ابھی مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار یہ کنکلوسیولی ثابت ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے 1.5 ملین پاؤنڈ جو کہ براڈ شیٹ کے نام پہ پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تھی ادائیگی ہوئی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل، یہ رپورٹ تو سبمٹ ہو گئی ہے، میں اس چیز کی تصدیق کر سکتا ہوں، لیکن ابھی رپورٹ میری نظر سے نہیں گزری ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو سبمٹ ہوئی ہے، لیکن جو مجھے میڈیا سے پتہ چلا ہے یہ ان کے ٹی او آرز میں سے ایک ٹی او آر ضرور تھا جس کے اندر انہوں نے سوئس کیسز کے متعلقہ جو تھا، جو دو چیزیں اس کا حصہ تھا، ایک تو سوئس کیسز سے متعلقہ تھا اور دوسرا جو 2008 میں ایک 1.5 ملین کی سیٹلمنٹ ہوئی، جو کہ واضح ہو گیا تھا بعد کے آنے والی کارروائی کے اندر بھی کہ وہ ایک غلط کمپنی کو اور غلط شخص کو ادا کر دی گئی، جس سے پاکستان کو نقصان ہوا۔ اب اس کا ریکارڈ کا موجود نہ ہونا اگر کمیشن کی رپورٹ کے اندر ہے تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کوئی ایڈمنسٹریٹو غلطی سے بڑھ کر ایک کرمنل ایکٹ ہے۔ اس وقت جو لوگ بھی اس کو ڈیل کر رہے تھے اس وقت کے یہ وزیر اعظم تک بات جا سکتی ہے، کیونکہ دیکھیے جب یہ پیمنٹ اپروو ہوتی ہے اس وقت کی ایگزیکٹو اتھارٹی، اب تو اس دفعہ جو براڈ شیٹ کی پیمنٹس اپروو ہوئی ہیں تو وہ کابینہ کے تھرو ہوئی ہیں، کیونکہ 2015-16 کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد تمام ایگزیکٹو اختیار جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے وہ کابینہ کے پاس چلا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ وزیر اعظم سائن کرتے تھے، اور 2007 میں ہی مجھے اس چیز کا علم ہے کہ جو نیب کے معاملات تھے وہ وزارت قانون کے سپرد کر دیے تھے۔ اگر آپ مختصراً بات کریں تو وہ یہ ہوگا کہ اس وقت کے نیب کے لوگ، اس کیس کو جو بھی ڈیل کر رہا تھا وہ، اور اس کے بعد وزارت قانون، اٹارنی جنرل اس وقت کے، اور پرائم منسٹر جنہوں نے یہ پیمنٹ پہ سائن آف کیا ہوگا، تمام کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت سوالیہ نشان بن چکا ہے، کیونکہ وہ ریکارڈ جو ہے جس کے تحت یہ ادائیگی کی گئی اگر وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے اور ابھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ پیمنٹ غلط ہوئی ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی سیریس میٹر ہے، اور یہ شاید اب صرف کوئی ایڈمنسٹریٹو یا تحقیقاتی کام نہ رہے، کوئی کرمنل ایکشن بھی ہو سکتا ہے کہ کمیشن نے ریکمینڈ کیا ہو۔ یہ تو بہت اہم بات ہے نا، جیسے کہ آپ نے فرمایا، بالکل یہ ایسی ہی بات ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2000 کے بعد، 7 کے بعد سے آپ نے دیکھا 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو نیب باقاعدہ وزیر قانون بنائے گئے، فاروق نائک صاحب جو کہ وکیل ہیں آصف زرداری صاحب کے تمام مقدمات میں، اور نیب کا کنٹرول ٹوٹل ان کے پاس آ گیا، اور اس کے بعد پھر یہ براڈ شیٹ اور یہ تمام معاملات جو سامنے آئے، یہ بات بھی بڑی اہم ہے کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا اس سے پہلے یہ چیز سامنے آئی تھی، یا یہ پتہ نہیں ابہام تھا کہ یہ سوئس اکاؤنٹ کے جو کیسز ہیں، جو سوئٹزرلینڈ کے متعلق سارے کیسز ہیں جس کے سینٹرل فگر آصف زرداری صاحب ہے، کہ یہ ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے، یہ کہیں ضائع ہو گیا ہے یا یہ کہیں جلا دیا گیا ہے یا واٹ ایور۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ باقاعدہ اویلیبل ہے۔ جی دیکھیے، بالکل کامران صاحب، یہ ریکارڈ اویلیبل ہے اور یہ ریکارڈ ہر وقت اویلیبل رہا۔ میں اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 2007 میں جب میں نے نیب سے علیحدگی اختیار کی اور ریزائن کر کے نیب کو چھوڑا، اس وقت تمام سوئس کیسز کا اوریجنل ریکارڈ نیب کی تحویل میں تھا، لیکن بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب 2011-12 میں اور اس کے بعد 2014 کے بعد
آصف زرداری صاحب کی بریت ہوئی یہاں کی احتساب عدالتوں سے، تو وہ اس بات کے اوپر بریت ہوئی کہ اوریجنل ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اب یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ ایٹ دیٹ ریلیونٹ ٹائم، جس وقت ٹرائل کورٹ کے اندر یہ نیب کی طرف سے کہا گیا کہ اوریجنل ریکارڈ نہیں ہے، یہ درست بات نہیں تھی، کیونکہ اگر کمیشن نے ابھی یہ معلوم کر لیا ہے کہ اوریجنل ریکارڈ موجود ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس وقت کے جو تحقیقاتی ادارہ تھا اور پروسیکیوشن تھی، اس نے عدالت کے اندر اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ بولا اور عدالت کو مس لیڈ کیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا میرا خیال ہے لیگل کوسچن بن جائے گا کہ کیا اب ان چیزوں کو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ جو اگر کیسز کنکلوڈ ہو گئے، وہ جو کنکلوژن تھا وہ ایک فراڈ پہ مبنی تھا۔ جو کسٹوڈین تھے جن کے پاس ریکارڈ تھا، اصل ریکارڈ تھا، انہوں نے وہ پیش نہیں کیا اور غلط سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی ریکارڈ موجود نہیں ہے، جس کی بنا پہ بریت ہوگی۔ اب یہ ایک ایسا رانگ ہو چکا ہے جس کو کریکٹ کرنا بڑا ضروری ہو جائے گا، اور عدالت اگر اس پہ سپیریئر کورٹ چاہے تو یہ کیسز کو ری اوپن بھی کر سکتی ہے۔ ماضی میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ گویا کہ دو ایکسپلوسیو ایشوز ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں، آج میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ کے حوالے سے۔ ایک تو معاملہ ہو گیا کہ وہ 15 لاکھ پاؤنڈ جو کہ براڈ شیٹ کے نام پر سیٹلمنٹ کے لیے دیے گئے، وہ کسی جعلی شخص کو دیے گئے تھے، وہ تو پتہ چل گیا تھا، لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، وہ ریکارڈ ضائع کر دیا گیا ہے، تلف کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ وہ جو ایکویٹل ہوا زرداری صاحب کا، جن کیسز میں سوئس کیڈز کے حوالے سے پاکستان کی نیب کورٹس کے اندر، وہاں پہ جو سٹیٹمنٹس دی گئے، وہاں جو ایویڈنس دیا گیا، وہ بھی جھوٹا تھا اور اس کی بنیاد ہی نہیں تھی۔ گویا کہ دونوں معاملات ایسے ہیں جو کہ جن پہ کاگنیزنس لی جا سکتی ہے۔ جی بالکل کاگنیزنس لی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا میں کامران صاحب آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، کیونکہ میں سوئس کیسز کو خود دیکھتا بھی رہا جب میں نیب میں 2004 سے 7 تک رہا۔ جو سوئس کیسز کا ریکارڈ، جس کو اس وقت 2012 کے بعد کورٹس میں یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ یہ ریکارڈ نہیں ہے اور یہ ابھی فوٹو سٹیٹس ہیں، وہ بھی غلط تھی۔ وہ چیز اس لیے غلط تھی کہ جس ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں وہ بینکنگ ریکارڈ ہے، بینکنگ ڈاکومنٹس ہیں۔ اگر اس وقت پروسیکیوشن کے ہاتھ میں سچائی ہوتی تو وہ اس کو ریکنسٹرکٹ بھی کر سکتے تھے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ یہ بات جب اپیل میں گئی تو اپیل میں بھی یہ بات ہائی لائٹ کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ یہ جو ریکارڈ تھا یہ تو بینکنگ ریکارڈ تھا، آپ بینک سے دوبارہ نیا ریکارڈ لے لیتے ہیں، وہ اوریجنل ریکارڈ ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ ریکارڈ تو کبھی ضائع ہی نہیں ہوا، اور ریکارڈ تو نیب کے پاس موجود تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فراڈ ہے اس کو نہ صرف ہائی لائٹ ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت جو نیب کی قیادت ہے، اگر یہ کمیشن کی رپورٹ جیسے ہی پبلک کی جاتی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آج تک جتنے کمیشنز ہوئے ہیں سب کی رپورٹس پبلک کی گئی ہے، جیسے ہی وہ انشاءاللہ روب صحت ہوں گے تو یہ رپورٹ بھی ہوپفلی پبلک کی جائے گی۔ تو اس کے بعد وہ ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ اٹارنی جنرل آفس ہے، منسٹری آف لا ہے یا نیب ہے، تمام کو اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہوگی کہ اس وقت کے جو لوگ بھی ذمہ دار تھے اس پورے کھیل کے اندر، ان کے ساتھ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، انہیں بھی کٹہرے میں لانا چاہیے، ان سے بھی پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ سوئس کیسز جو تھے ایک عام کیسز نہیں تھے۔ 70 ملین سے زائد، if I'm not wrong exactly 72 ملین ڈالرز جو تھے وہ پاکستان کے سوئس فریز تھے سوئس بینکوں میں، جو یہ کیس ختم ہونے کی وجہ سے جن صاحب کے تھے ان کے ہاتھ پکڑا دیے گئے تھے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی تھی اور اس کے اوپر پاکستان کی قوم کا، ٹیکس پیئر کا کافی پیسہ خرچ ہوا تھا ان کیسز کو پرسو کرنے میں۔ تو بیر صاحب یہ کیونکہ اب رپورٹ پرائم منسٹر کے پاس آ گئی ہے، یقیناً وہ ظاہر ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے، لیکن ہم نے آج ان کی پکچرز وغیرہ دیکھی، کافی وہ حشاش بشاش اپیرنٹلی نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اب یہ رپورٹ جو ہے 15 دن انتظار نہیں کرے گی کہ پرائم منسٹر بالکل کووڈ نیگیٹو ہو جائیں پھر اس پہ عمل ہو؟ کیا چانسز ہیں کہ شاید اس پہ ایکشن ہو سنس وہ کام بھی کر رہے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ آج ہی وصول ہوئی ہے پرائم منسٹر آفس میں اور میں بھی آؤٹ آف اسٹیشن تھا، تو مجھے صرف یہی اطلاع ملی کہ رپورٹ ریسیو ہو چکی ہے۔ اب ظاہری بات ہے ان کا آفس اس کا جائزہ لے گا، میں بھی اس رپورٹ کو دیکھوں گا انشاءاللہ کل یا پرسوں، تو انہیں بھی رپورٹ بھی پرائم منسٹر صاحب کو گھر بھجوا دی جائے گی، اور اس کے بعد وہ تھرو زوم یا کسی فون کے اوپر رابطے سے وہ اس کے اوپر جو بھی مشاورت کرنے کے بعد ایکشن لے سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں شاید اس میں 15 دن انتظار کرنا پڑے۔ جتنا ہم سب پرائم منسٹر صاحب کو جانتے ہیں وہ کافی
فٹ بھی ہیں اور کام تو آج بھی انہوں نے سارا دن دفتری کام جو تھا وہ گھر سے کیا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں اس کو ایگزامن کر کے اس کو بھی پبلک کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر ایکشن بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے۔